मड़दार जारूक ब्रेकअपत बाशुमार वशत कने चुकुम गपुत्रान कनगाए बलूचिस्तान इलेक्शन वाला मुल्क का कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऐलान को तो इलेक्शन है और दोमिनिमगा इलेक्शन शफाफियत के जो अहम है और आई सरा अर्द और पच्चीस सवाल चीज बिलालडार सीनियर सहाफ़ी तजियाकार में मड़दारी कनगाए अयंगेशन गपुत्रान कन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब चूँकि इलेक्शन का जो तारीख है उसका ऐलान तो हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम मुल्क की बात करें खुसूसन बलूचिस्तान में जो इलेक्शन की शफाफियत पे जो सियासी जमातें और सवालात उठाते हैं या इलेक्शन हर दफ़ा मुतनाज़ा नज़र आते हैं, तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया है, तारीख का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन जो इलेक्शन की शफाफियत है इसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो हमारा अलमिया रहा है कि हर दौर में पाकिस्तान में हर इलेक्शन को मुतनाज़ा कहा गया और हारने वाले ने कहा कि इलेक्शन दम में धांधली हुई और जीतने वाले ने कहा कि नहीं, इलेक्शन तो शफाफ और मुनसिफाना थे। तो ये रवैये इस मुल्क कौम के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इन्हीं रवैयों की वजह से पाकिस्तान आज तक सियासी अदम इस्तेकाम से निकल नहीं सका। तो जहाँ तक इलेक्शन शफाफ कराने की बात है तो उसमें तो ज़रूरी यही बात है कि जो अमला है इलेक्शन का वो गैर जानिबदाराना होना चाहिए, पोलिंग के लिए आज़ादाना माहौल मिलना चाहिए और सबसे बढ़कर मीडिया को कम्प्लीटली जो आइन में कानून में उनका राइट है वो उनको उसके मुताबिक पूरी तरह से इसको कवर करने की, हर तरह से कवर करने की इजाज़त दी जाए। तो अगर इलेक्शंस को, और दूसरा ये भी बात है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर काफ़ी ऐसे जगहों पे ऑफिसर्स हैं जिनकी अभी तक पोस्टिंग ट्रांसफर्स नहीं की गई, ट्रांसफर्स नहीं हुई। रूल्स के तहत तो उनकी ट्रांसफ़र इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले हो जानी चाहिए थी, निगरान सेटअप में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। इसी वजह से इस्लामाबाद में भी इलेक्शन कमीशन ने डीसी इस्लामाबाद को और आईजी को तब्दील करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लेटर लिखा है और तीसरी मरतबा ये लेटर लिखा है और उन्होंने लिखा है कि हम बार बार लेटर लिख रहे हैं, अब तक क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा है, फ़ौरन तब्दील किया जाए। लेकिन इस लेटर को लिखे हुए भी आज हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई और ना ही आज कोई आसार दिखाई देते हैं। ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही महदूद नहीं, इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर भी हमें देखने को सुनने को मिलती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होंगी तो फिर जारी बात है उंगलियां भी उठेंगी। दूसरा, इलेक्शन को शफाफ कराने के लिए ज़रूरी है कि जो प्री पोल रिगिंग होती है उसके लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मसलन पुलिस को और इंतज़ामिया को बिल्कुल गैर जानिबदाराना होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बराबरी की सतह पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, कैंपेन करने के लिए बराबरी की सतह पर उनको ग्राउंड मिलना चाहिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे जलसा नहीं करने दिया गया या मुझे आज़ादी नहीं मिली। तो अब मेरा ख्याल है चूँकि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो रही है तो अब जो गिरफ्तारियां हैं सियासी रहनुमाओं की, कम से कम इलेक्शन ख़त्म होने तक ये गिरफ्तारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर इलेक्शन का माहौल मज़ीद ख़राब होगा और इस पर तनकीद होगी, सवालात उठेंगे। तो ये ज़रूरी है कि इन मामलों को देखा जाए। जी तो लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा कि जो इलेक्शन के हवाले से जो ये तासुर सामने आ रहा था कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ा, उसके बाद जो है इलेक्शन की जो तारीख है वो दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि चूँकि इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा है, तो क्या वो ये मिल बैठ के मामलात को जो है हैंडल नहीं कर सकते कि हमें इलेक्शन जो है उसकी जो है मुनसिफाना या शफाफियत पे जो है कुछ करना चाहिए? क्या ये दो बड़े आईनी इदारे ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से या इलेक्शन को मुदाखलत से पाक करने के हवाले से? जी देखिए, होना तो यही चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठें और बैठ के इलेक्शंस की शफाफाना और गैर जानिबदाराना कराने के लिए मिल बैठ के एक लाए अमल तश्कील दें और उस लाए अमल पे सारे दस्तखत करें और उस पर अमल दरामद किया जाए। इसी से हम इन मसाइल से निकल सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि इदारे इन इलेक्शंस में पूरी तरह से गैर जानिबदार हों, न सिर्फ इलेक्शंस में बल्कि बाद में हुकूमत साजी के मामलात में भी वो पूरी तरह से गैर जानिबदार होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से मुसलसल इलेक्शंस में धांधली और इन चीज़ों के हवाले से हमारे कौमी इदारों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगते आए हैं, लग रहे हैं, उससे इन इदारों की साख बड़ी बुरी तरीके से मजरूह हो रही है।
تو ضرورت اس عمل کی بھی ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کو ان کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا کے وہ الیکشن کمیشن کے چاہے زیر تمام ہو یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اس کو ایڈ کریں، ہونا تو یہ اصولی چاہیے کہ اس کو الیکشن کمیشن میں ہی ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن ان تمام لوگوں کی بات سنے مان، اور اس میں جو جائز مطالبات جتنے بھی ہیں ان کو پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ شفاف الیکشنز ہو سکیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، چونکہ بلوچستان کے حوالے سے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو ہر الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو کنگز پارٹیز بنائے جاتے ہیں، باپ بن گیا مسلم لیگ نواز کی جو 13 سے 18 کے اراکین تھے باپ میں گئے، اب جو باپ کے اراکین کچھ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تاثر ہے؟ اس سے جو فری فال ریگنگ ہے اس کے جو ہے نشانیاں الیکشن سے پہلے سامنے آ رہی ہیں اور الیکشن خود بخود جو ہے اپنے آپ کو متنازع دکھا رہی ہے؟ دیکھیں، پارٹی بدلنا یا نظریات بدلنا ہر کسی کا جمہوری آئینی حق ہے، لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں لوٹا کریسی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ لوٹا کریسی بلوچستان میں تو اپنے انتہا کو چھو رہی ہے۔ یہی آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا شاندار ہے کہ بلوچستان میں جب بھی وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ حکومت کس کی بننے والی ہے تو وہ راتوں رات اپنی پارٹی تبدیل کر دیتے ہیں، اور جس پارٹی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اب حکومت میں آئے گی تو اس کی اعلیٰ قیادت کے چاہے جا کے گھٹنے بھی پکڑنے پڑیں تو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی میں لے لیں۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ ان کو فوراً سے گلے بھی لگا لیتی ہیں، پھر ضرورت میں اپنا نظریہ ضرورت کے تحت ایک طرف پولیٹیکل لیڈرز لوٹوں کی شدید مخالفت کرتی ہیں اور دوسری طرف جب الیکشن آتا ہے تو ان کو گلے لگا لیتی ہیں۔ تو اب یہ جو بلوچستان ہے، بدقسمتی سے بلوچستان میں یہ رواج یا یہ نظریہ یا یہ طریقہ کار بہت شدت سے پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف بلوچستان کی حکومتیں بلکہ وفاقی حکومتیں بھی اور پورا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے عوام پر، نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کی عوام پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہی تو المیہ ہے کہ کوئی اگر مشرف دور میں کاف لیگ میں تھا اور اس نے وہاں کرپشن کی، لیکن جب اگلی گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے انہی لوگوں کو گلے لگا لیا۔ پہلے اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ان کو کرپٹ کہتی رہی اور واقعی کرپٹ تھے بھی بہت سارے لوگ، پھر جب پیپلز پارٹی میں آئے تو نون لیگ والے ان کو کرپٹ کہتے رہے، پھر لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اب نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے تو انہوں نے جمپ لگا کے نون لیگ کی پارٹی میں شامل ہو کے ان کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اب جب نون لیگ کی کشتی میں سوار ہوئے تو دوسری جماعتوں نے پھر ان کو پیپلز پارٹی نے ان کو کرپٹ اور لوٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں وہی لوگ جو تھے وہ باپ میں گئے اور باپ سے اب پھر نون لیگ میں جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور اس میں وہ لوگ جن کی پچھلی کارکردگی 5 سال کی بالکل بہت ہی مایوس کن اور ناکام ترین ہوتی ہے، وہ پھر کیونکہ ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ اب فلاں کی نون کی حکومت آنے والی ہے یا پیپلز پارٹی کی آنے والی ہے، تو جب وہ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو اچانک پھر وہ ان کو الیکشن میں پولنگ میں بڑی بھرپور قسم کی سپورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہوا بنی ہوتی ہے اس جماعت کی اس کا ووٹ بھی ان کو پڑ جاتا ہے اور وہ پھر منتخب بھی ہو جاتے ہیں اور وزارتوں میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ نااہل لوگوں کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ جب بھی حکومت بدلے اور اگلی پارٹی دیکھیں کہ اپوزیشن جماعت یا کون سی جماعت حکومت میں آنے والی تو اس میں جمپ مار کے شامل ہو جائے۔ اس سے ان الیکٹیبلز کی تو چاندی ہو جاتی ہے، ان کی سیاست کا کبھی زوال نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن صوبے کی عوام کو زوال ہی زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے۔ اور یہ بھی ایک افسوسناک المیہ ہے بلوچستان کے اندر خاص طور پر کہ جب ان کو حکومت مل جاتی ہے تو سارے ادارے، ساری سیاسی جماعتیں اور وفاق بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جیسی حکومت ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے کہ حکومت جا رہی ہوتی ہے یا چلی جاتی ہے اور یا یہ لوگ جیت نہیں پاتے یا حکومت میں نہیں آ پاتے تو پھر یہ سارے ادارے بھی برے ہو جاتے ہیں، وفاق بھی برا ہو جاتا ہے اور ظلم زیادتی بھی ان کو یاد آ جاتی ہے۔ یہ دراصل یہ سارے وہ ٹیکٹکس ہیں
جو اپنی کرپشن، اپنی نااہلی اور اپنی سیاست بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بلوچستان کی عوام کو اب میرا خیال ہے بڑا عرصہ ہو گیا، 75 سال کو چھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، پون صدی ہو چکی ہے، پونی صدی کے بعد بھی اگر ہم عوام یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، کون ہمیں جھوٹ بول رہا ہے، کون اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کو برا کہہ رہا ہے یا کسی کو غلط کہہ رہا ہے، تو پھر یہ المیہ ہے کہ پھر یہی صورتحال جو 75 سال سے بلوچستان میں جاری ہے، ٹھیک ہے، جہاں علاج نہیں ہے، جہاں پانی بالکل، نہیں ہے، روزگار لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، دوسری سب بات کچھ یہ نہیں ہے ہے، وہ کہ تو جاری رہے گا۔ آپ نے بھی جو ہے ایک ویلاگ کیا تھا جام کمال صاحب کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے ملنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب سے 21 اکتوبر کو جب وہ وطن واپس آئے تھے، تو وہ ملے نہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور ایاز صادق جب کوئٹہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جام صاحب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اگر کوئی شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے نون لیگ پہ ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جام صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بھی رہے مسلم لیگ نواز کے دور میں، اور فیڈرل اسٹیٹ منسٹر بھی رہے، تو اس کا آخری پناہ گاہ مسلم لیگ نون نہیں ہوگا؟ وہ کیوں بضد ہے مسلم لیگ نون کو جانا چاہتے ہیں؟ جی وہ اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ جام کمال صاحب اس لیے نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں، بات وہی ہے تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت پھر مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے نون لیگ میں شامل ہو کے تو صوبے کی وزارت اعلیٰ پر پھر برگزمان ہوا جائے۔ تو اس سے پہلے جب ایک ہوا چلی تھی کہ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور بہت سارے الیکٹیبلز نے بہت جلد بازی میں پیپلز پارٹی کا رخ کیا اور اس میں شامل ہو گئے، لیکن اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ اس وقت جام کمال صاحب بھی میرے ذرائع کے مطابق اس وقت بھی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو صاحب سے رابطے میں تھے، اور وہاں ایک وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم وقت آئے گا تو ہم آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہوا بدل گئی ہے تو ان کا رخ بھی نون لیگ کی طرف ہو گیا۔ اب جام کمال صاحب نے ایک طرف وہ نون لیگ میں شمولیت کے لیے بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں، اور دوسری جانب جب ایک ایسی وقت جب وہ اپنے سابقہ قائد کو، اپنی سابقہ جماعت کو اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ میاں نواز شریف کے برے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑنے کی میری غلطی تھی یا مجھے معاف کر دیا جائے یا اس چیز کو بلا دیا جائے، اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی پہلے میر حاصل خان بزنجو مرحوم کو، پھر راجہ ظفر اللہ کی شکست میں بھی جام کمال صاحب کا کلیدی کردار تھا، اور پھر یہ بھی ان کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جب انہوں نے نون لیگ چھوڑی اور باپ پارٹی میں چلے گئے اور اس کی صدارت سنبھالی تو انہوں نے شریف برادران اور شریف فیملی کے خلاف کافی بیان بازی بھی کی ہے، تو ابھی تک ان کی راہ میں کافی رکاوٹیں ہیں۔ اب کل بھی انہوں نے یہاں اسلام آباد میں مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کل بھی ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ البتہ ان کی ملاقات ایاز صادق صاحب سے ہو گئی ہے۔ اب ایاز صادق صاحب کے لیول تک وہ پہنچے ہیں اتنے دنوں کے بعد، لیکن دوسری جانب میں نے آپ نے ویلاگ دیکھا ہوگا کہ میں نے اس پر بتایا آج کے ویلاگ میں بھی کہ دوسری جانب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ فوری طور پہ ڈائریکٹ جاتے ہیں جاتی ہوگا اور سابق پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب سے وہ ملاقات کر کے آ جاتے ہیں۔ راستہ ان کے لیے بھی کٹھن ہے، وہ بھی آگے دو شرائط یا دو خواہشات لے کے گئے تھے کہ ایک تو یا تو مجھے چیئرمین سینٹ کی اسی جگہ پہ رہنے دیں اور مجھے اگلی ٹرم کے لیے بھی کنٹینیو کرائیں، یعنی وہ اسی تنخواہ پہ اسی عہدے پہ کام کرنے کی پیشکش کی خواہش لے کے گئے تھے، اور دوسری ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے مسلم لیگ نواز میں شامل کر لیا جائے تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو جائے گا اور صوبے کی وزارت اعلیٰ مجھے دی جائے۔ تو یہ دونوں خواہشیں لے کے وہ گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی دال نہیں گلے گی، کیونکہ ان کے اوپر بھی بڑے سنگین چارجز ہیں۔ ان کو تو نواز شریف صاحب اسی وقت ہٹانا چاہتے تھے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، لیکن اس وقت دو شخصیات جن میں ایک آصف علی زرداری اور دوسرے سردار اختر جان مینگل صاحب، انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو سفارش کی کہ ابھی سنجرانی صاحب کو نہ ہٹایا جائے، چند ماہ کی بات ہے، نیا پروگرام بخش نہ کھولا جائے، اور سنجرانی صاحب کی انہوں نے ضمانت دی تھی کہ جو بھی ہم کہیں گے جس طرح سے کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اس وقت تو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پارٹی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس دوران، اس سارے عرصے کے دوران سنجرانی صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت سے مکمل طور پر کوآپریٹ کیا، چاہے وہ قانون سازیاں تھیں، چاہے وہ کسی کابینہ سے یا کسی پرائم منسٹر سے یا کسی سے حلف لینے کا معاملہ تھا جب عارف الوی صاحب دانستہ طور پر اپنے آئینی کردار ادا کرنے سے منحرف ہوئے اور پیچھے ہٹے اور انہوں نے کبھی طبیعت ناساز ہونے کا عذر پیش کیا اور کبھی کچھ کہا اور حلف برداری نہیں انہوں نے حلف اٹھائے لیے کسی سے، اس وقت صادق سنجرانی نے فوری طور پر
اس مسئلے کو حل کیا اور آئینی طور پہ خود الگ لیا. تو اس طرح سے انہوں نے بہت کوشش کی کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کو وہ رام کر سکیں اور پچھلے گلے شکوے دھو سکیں. لیکن میرا خیال ہے جہاں تک میں نواز شریف صاحب کی پولیٹکس کو جانتا ہوں وہ بہت کم ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے ان کو برے وقت میں چھوڑا ہو یا ان کے اوپر شدید تنقید کی ہو. اس کی ایک مثال شیخ رشید ہیں, اس کی ایک مثال نیلوفر بختیار صاحب ہیں جو نواز شریف کی بڑی کلوز تھیں. پھر اس کی ایک مثال ابھی حالیہ چودھری نثار صاحب ہیں جو پچھلے 8 سال سے کوشش کر رہے ہیں, 7 سال سے, کہ ان کی نون لیگ میں دوبارہ واپسی ہو جائے, لیکن ان کی واپسی نہیں ہو سکی. تو اگر چودھری نثار جیسے قریبی دوست کی واپسی نہیں ہو سکی تو ابھی تو صادق سنجرانی صاحب کے لیے اور جام کمال صاحب کے لیے بہت سے, وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے کود کے جانا ہے, تو بہت سارے آگ کے دریا راستے میں ان کے وجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے کارڈز اور اپنی لابنگ کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں نگران سیٹ اپ کے اندر 2 بڑی شخصیات جن کا بلوچستان سے تعلق ہے وہ جام کمال صاحب کی بڑی سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہیں مقتدرہ قوتوں کو اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت کو کہ وہ کسی طریقے سے ان کو راضی کر سکیں کہ ان جام صاحب کو نون لیگ میں لے لیا جائے. اب اگر جام کمال صاحب کو نون لیگ میں لے بھی لیا جاتا ہے تو میرے ذرائع کے مطابق یا میں جو مسلم لیگ نواز کی خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی سابقہ سیاست کو دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب جام کمال صاحب کو کسی صورت بھی سی ایم نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. نظر چاروں کا ڈاکٹر صاحب کا پتران کنگا چونکہ میں راکش ورد پاس راس بتم التا بلوچ رضا بھی اللہ باؤٹے.